अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे जो बड़ी अहम मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की सदर ट्रंप के साथ, जिसमें फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब भी मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। और 1 घंटा 20 मिनट तवील ये मुलाकात हुई। और अब इस मुलाकात के बाद जैसे ये मुलाकात हुई तो अफवाहों का और स्पेकुलेशंस का एक बाजार जो है वो गर्म हो गया। तहरीक इंसाफ वाले कह रहे हैं कि पाकिस्तान की क़यादत एक दफ़ा फिर सरेंडर कर दी है और पाकिस्तान जो है उसने अमेरिका के आगे हथियार डाल दिए हैं। और ये जो मुलाकात थी इसका महवर और मरकज जो है वो अफगानिस्तान है और पाकिस्तान एक नई जंग छेड़ने जा रहा है अफगानिस्तान के साथ। ये उनका मौक़िफ़ है तहरीक इंसाफ के हामी यूट्यूबर्स का और तहरीक इंसाफ के लोगों का। हुकूमत जो है जाहिर है वो ये कह रही है कि ये एक बहुत बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान जो एक सर्दमोहरी जारी थी वो ख़त्म हुई है। और ये बहुत अहम मुलाकात थी। इसमें ना सिर्फ ये कि सिक्योरिटी के हवाले से बात हुई है, इलाके यमन के हवाले से बात हुई, गजा के हवाले से बात हुई, अफगानिस्तान भी डिस्कस हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान में अमरीकी सरमायाकारी भी डिस्कशन में आई है। और उसके ऊपर पाकिस्तान ने जो है वो अपना मौक़िफ़ रखा है कि अमेरिका जो है वो किन किन शोबों में पाकिस्तान में जो है वो सरमायाकारी कर सकता है। उसमें तेल और गैस की एक्सप्लोरेशन जो समुंदर में भी है और दूसरी तरफ माइनिंग सेक्टर जो है उसके हवाले से बातचीत हुई है। इस सारी सूरत हाल जो है उसका क्या नतीजा निकलेगा, क्या जो स्पेकुलेशन हो रही है वो दुरुस्त है, जो हुकूमत का मौक़िफ़ है वो दुरुस्त है, और किन किन को मौज़ूआत जो है वो ज़ेर बहस आए। और अभी तक क्योंकि कोई तफसीलात नहीं आई हैं, थोड़ी बहुत जो बातें सामने आई हैं वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की तरफ से सामने आई हैं। उन्होंने कुछ बातें की हैं और उन बातचीत के नतीजे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या क्या जो है वो ज़ेर बहस आया और क्या क्या जो बातें हैं वो हुई हैं। लेकिन ये बड़ी अहम मुलाकात है इसलिए कि पाकिस्तान की अगर आप 70-78 साल की जो तारीख है इसको सामने रखें तो पाकिस्तान के लिए अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा से बहुत अहम रहे हैं। और क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में रहा है कोल्ड वार के पीरियड में, और 2 ब्लॉक थे दुनिया में उस वक्त, एक सोवियत यूनियन का ब्लॉक था और दूसरी तरफ नेटो था, और अमेरिका का ब्लॉक था, पाकिस्तान अमेरिका के ब्लॉक में रहा और पाकिस्तान अमेरिका का करीबी इत्तेहादी रहा। इस दौरान अफगानिस्तान के अंदर जिहाद हुआ, फिर जिहादियों के खिलाफ जंग हुई जिसको वॉर ऑन टेरर कहते हैं 2001 के बाद। लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ये सारा कुछ उस वक्त हुआ जब यहाँ कोई ना कोई फौजी आमर जो है वो हुकूमत कर रहा था, वो हुक्मरानी में था, उसकी हुकूमत थी, उसकी फौजी हुकूमत थी। और अमेरिका के हवाले से जो भी पॉलिसियां रही हैं उसको कभी भी जो है वो अवाम से नहीं पूछा गया और अवामी जो तईद है वो उसको कभी उस तरह हासिल नहीं रही है। और जाहिर है जो हुक्मरान होता है वो फिर अपनी मर्जी से अपने मफादात को भी जो है वो सामने रखता है और अपनी मजबूती के लिए अपने जो है वो अपने इक़्तिदार को गुवाम देने के लिए भी वो फिर इस तरह के जो ताल्लुकात हैं उनको इस्तेमाल करता है। तो ये पाकिस्तान की तारीख है, कल खुर्शीनी है। इसमें अच्छे ताल्लुकात भी रहे हैं, बहुत बुरे भी रहे हैं, हाई पॉइंट्स भी हैं, लो पॉइंट्स भी रहे हैं। लेकिन कुछ अर्से से अमेरिका ने इंडिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना लिया था और फिर सारी नवाज़शात, सारी मोहब्बतें, सारा प्यार जो था वो इंडिया के लिए था और पाकिस्तान को गुस्से से देखता था अमेरिका। और जो अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजें निकली उसमें भी पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाता था कि पाकिस्तान ने वो किरदार अदा नहीं किया जो करना चाहिए था। तो एक इस तरह के जो है वो ताल्लुकात पाकिस्तान के रहे। लेकिन गुज़श्ता 8-10 सालों से 15 सालों से अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं थे। तो इसलिए अब ये जब मुलाकात हुई और फिर पाकिस्तान ने चीन के साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ाया, दफाई ताउन को बढ़ाया और पाकिस्तान ने अपना दफाई निसार जो था उसको मगरब अमेरिका और यूरोप पे कम किया और चीन की तरफ जो है उसको बढ़ाया, ज्वाइंट वेंचर्स किए और चीन से जो है वो अपनी दफाई जरूरियात जो है वो पूरी की। तो अमेरिका अचानक जो है वो इस सर्द महरी से ये की कैफियत खत्म हुई और ट्रंप ने खास तौर पे जो मई में मार्का हुआ पाकिस्तान इंडिया का, इसके बाद जो पाकिस्तान ने उस जंग में किया और उसके बाद पाकिस्तान की जो पोजीशन थी आलमी सतह पे वो बहुत मुख्तलिफ पोजीशन है जो उससे पहले थी। वज़ीर आज़म तो पहले भी थे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, और आर्मी चीफ तो पहले भी थे आसिम मुनीर साहब, लेकिन ये तवज्जो उनको हासिल नहीं थी, ये मकाम इज्जत रुतबा वो हासिल नहीं था जो मई के बाद से हुआ और पाकिस्तान की पोजीशन जो है वो मजबूत हो गई खत्ते में भी और आलमी सतह पे भी पाकिस्तान की स्टैंडिंग बड़ी
پہلے پاکستان سعودیہ دفاعی معاہدہ ہوا اور اس کے بعد اب یہ ملاقات ہوئی ہے ٹرمپ سے. تو اس تناظر میں یہ ملاقات بہت اہمیت کی حامل کی ہے پاکستان کے حکمرانوں کے لیے, پاکستان کے حکمران طبقات کے لیے, کہ جو ایک سرد مہری تھی, جو ایک تعلقات کے اندر ایک نارمل بھی آپ نہیں کہہ سکتے, بس ایک تعلق تھے آپس میں, بہت خراب بھی نہیں تھے تو بہت اچھے بھی نہیں تھے, اور لگ رہا تھا کہ اگلے عرصے میں پاکستان کی جو اہمیت ہے امریکہ کے نزدیک وہ بہت کم ہو گئی ہے, اور پاکستان کو امریکہ نے لفٹ کرانی جو ہے وہ تقریباً بند کر دی ہے. تو اب یہ ملاقات اس تناظر میں بڑی اہمیت کی حامل ہے, اور ظاہر ہے عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ٹرمپ کی, اور عمران خان صاحب کو انہوں نے بلایا تھا, عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, اور جب عمران خان صاحب واپس آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں 92 کے جب ورلڈ کپ جیت کے آیا تھا تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں پھر ایک امریکہ سے ورلڈ کپ جیت کے آیا ہوں. تو لیکن اس کے بعد کیا ہوا وہ ہمیں پتا ہے, پھر انہوں نے الزام لگایا امریکہ پہ کہ انہوں نے میری حکومت گرا دی, اور امریکہ نے سازش کی, اور اس کی سازش کی وجہ روس کا دورہ تھا اور یہ وہ, اور اس کی بنیاد پہ پھر عمران خان صاحب نے جو تعریفیں کرتے نہیں سکتے تھے ٹرمپ کی, پھر انہوں نے جب تک وزیر اعظم رہے, کیونکہ ٹرمپ ہار گئے اگلا الیکشن اور پھر جو ہے وہ بائیڈن آ گئے, تو وہ فون کال کا انتظار کرتے رہے کہ غلطی سے شاید میرا نمبر ڈائل ہو جائے, نہیں ہوا. تو اب یہ جو شہباز شریف صاحب کے ساتھ گرم جوشی کے ساتھ ملے اور تعلقات میں گرم جوشی نظر آتی ہے, 2-3 بڑی وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان جس کو یہ سمجھا جا رہا تھا کمزور ہو گیا بہت, یہ تو کسی مطلب اب یہ کیا کر سکتے ہیں, بہت ویک ہیں, پاکستان بہت لو اس سے تھا, تو پھر یہ انڈیا نے, مودی نے غلطی کی, پاکستان نے جواب دیا, بڑا اسٹرانگ جواب دیا. اس کے بعد حالات بدل گئے, تو ان بدلے ہوئے حالات کا پوری طرح سے فائدہ اٹھایا حکومت نے, اور یہ جو ہے ہائبرڈ رجیم ہے جس کی طرف خواجہ آصف صاحب اشارہ کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور سویلین گورنمنٹ مل کے معاملات کو آگے لے کے جا رہے ہیں, تو اس کے نتیجے میں کچھ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھے. اب وہ کیفیت نہیں رہی جو پہلے تھی, ڈپلومیٹکلی پاکستان نے کافی پروگرس کی ہے, پاکستان کافی آگے بڑھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ٹرمپ صاحب کے ساتھ ملاقات تھی, اس میں 3 بنیادی ایشوز جو ہیں وہ زیر بحث آئے ہیں. ایک تو مشرق وسطی, خاص طور پہ غزہ. ٹرمپ صاحب یہ چاہتے ہیں, صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ غزہ میں جنگ بند ہو, اور ویسٹ بینک میں جو مسلسل یہودی بستیاں بات کر رہے ہیں اسرائیل, اس کو بھی روکا جائے, لیکن حماس کا جو خاتمہ ہے وہ کیا جائے, اور حماس سے کنٹرول کو ختم کیا جائے, فلسطینی اتھارٹی کا کنٹرول وہاں کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ مسلمان ملکوں کے اوپر کی جو فوج ہے اس کو امن فوج کے نام پہ وہاں بھیجا جائے غزہ میں, تاکہ وہ وہاں پہ بحالی اور جو ریکنسٹرکشن ہے اس کا کام بھی کرے, اور وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ اسرائیل کو تھریٹ نہ ہو فلسطینی علاقوں سے, نہ غزہ سے نہ ویسٹ بینک سے. اب یہ وہ چاہتے ہیں, اسی لیے انہوں نے سعودی عرب, قطر, UAE, پاکستان, انڈونیشیا, مصر, یہ جو ممالک تھے ان کے جو رہنما تھے ان کو بلایا اور ان کے ساتھ میٹنگ کی, اور اس میں انہوں نے غالباً ابتدائی پلان رکھا ہے غزہ کے حوالے سے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. تو کیونکہ ایک طرف اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ وہ غزہ میں بفر زون بنائے گا, غزہ ایک حصے پہ قبضہ کر لے گا, دوسرے حصے میں فلسطینی رہنا چاہیں تو رہیں, وہاں دیوار بنا دے گا جیسے اس نے پہلے بنائی ہوئی ہے. تو یہ اس کے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ, اور یہ لیکن لگتا ہے کہ ٹرمپ اب جو اسرائیل کا منصوبہ ہے گریٹر اسرائیل کا, اس میں ساتھ نہیں دے رہے بلکہ وہ پیچھے ہٹ کے اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلے کو حل کریں, کیونکہ اگلے سال مڈ ٹرم الیکشن ہے, وہ مڈ ٹرم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں, کیونکہ میں نے وعدے کیے تھے وہ پورے کیے ہیں, ٹیرف کے حوالے سے بھی, جنگیں ختم کرنے کے حوالے سے بھی, اور میں دیکھیں کس طرح سے معاملات کو لے کے چل رہا ہوں, اور یہ بیٹھے رہے اور ڈیموکریٹس نے کچھ نہیں کیا. تو وہ ایک برتری اپنے جو وہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں نے دنیا میں کیا کچھ کیا. تو یہ ایک تو یہ پلان ہے مشرق وسطیٰ کے حوالے سے, اور جو ہے وہ غزہ کے حوالے سے, اور اس میں وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک پیسے بھی دیں اور اپنی فوج بھی وہاں تعینات کریں امن فوج کے نام پہ, جو کہ وہاں امن کو قائم رکھے اور اسرائیل کی جو سیکورٹی ہے اس کو یقینی بنائے. دوسرا ایشو ایران ہے, اور ایران کے حوالے سے بھی صدر ٹرمپ یہ چاہتے ہیں, کیونکہ امریکہ کے ساتھ بھی اس کے معاملات ختم ہو گئے ایران کے, پھر اسرائیل کا حملہ ہو گیا, اس کے بعد اور معاملات خراب ہو گئے ہیں, وہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے. دوسرا جو یورپین طاقتیں تھیں, فرانس, جرمنی اور برطانیہ, ان کے ساتھ جو مذاکرات تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں ایران کے, اور اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا. تو جو کمیونیکیشن کے مختلف چینلز تھے وہ بند ہو گئے ہیں. تو اب ایران کے ساتھ کو انگیج رکھنا چاہتے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ بھی کوئی معاملات طے کر لیے جائیں. اس میں وہ پاکستان کی اور صدر اردوان جو ہے ترکی کی وہ مدد چاہتے ہیں
کہ یہ دونوں ملک مدد کریں اور معاملات کو آگے بڑھایا جائے۔ ایک دوسرا ایشو ہے، تیسرا ایشو افغانستان کا ہے۔ افغانستان میں بہت سارے گروپ ہیں اور جنرل اسمبلی کی سائیڈ لائن پہ ہی جو 4 ملک ہیں ہمسائے ہیں افغانستان کے، پاکستان، ایران، روس اور چین، ان کا وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا۔ اس کا جو جاری کی گئی جو اسٹیٹمنٹ جاری کی گئی، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین سے دوسرے ملکوں کے اوپر جو حملے ہیں ان کو بند کرے اور جو وہاں گروپس ہیں ان کو کنٹرول کرے، اور یہ جو پاکستان کے اوپر مسلسل اٹیک ہو رہا ہے اس کو بند کیا جائے۔ تو یہ ایک پاکستان کی بڑی کامیابی ہے کہ چاروں ملکوں نے یک زبان ہو کے یہ کہا ہے کہ افغانستان کی حکومت کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے اور دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ تو یہ افغانستان کا ایشو ہے۔ ظاہر ہے پاکستان کو بہت سارے تحفظات ہیں اور جو حملے ہو رہے ہیں مسلسل پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے اوپر، اس میں جانی نقصان ہو رہا ہے، مالی نقصان بھی ہو رہا ہے، امن و امان کی صورتحال بھی خراب ہے، تو پاکستان کے سیریس کنسرنز ہیں اور وہ بھی اس کے اندر آیا ہوگا۔ اور صدر ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ باگرام ایئر بیس جو ہے وہ دے دیں، طالبان نہیں دینا چاہتے، اس کے حوالے سے بھی معاملات ہیں۔ اور اب آگے پتہ چلے گا کہ غالباً پاکستان کی جو قیادت ہے اس نے یہی مشورہ دیا کہ آپ اس مسئلے کو جو ہے وہ نہ بڑھائیں اور اس مسئلے کے اوپر جو ہے بات چیت کریں اور چیزوں کو جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ معاملات کو جو ہے طے کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں اور ایڈونچر نہ کریں کوئی، کیونکہ دھمکیاں دے رہے ہیں صدر ٹرمپ۔ یہ بھی بحث ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان میں مائنز، منرلز اور جو قدرتی وسائل ہیں، آئل یا گیس، اس کی ایکسپلوریشن کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ امریکی کمپنیاں آئیں اور یہاں انویسٹمنٹ کریں، اور پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جو منرلز ہیں، جو مائننگ سیکٹر ہے امریکہ، اس کے اندر بھی جو ہے وہ آ کے انویسٹمنٹ کرے اور پھر جو یہاں سے چیزیں نکلیں وہ اس کے اندر سے دونوں جو ملک ہیں وہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ معاملات تھے جو زیر بحث آئیں گے، اور ظاہر ہے کرپٹو کرنسی تو صدر ٹرمپ کا اس میں تو خصوصی دلچسپی ہے اور پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے اندر انویسٹمنٹ کرے۔ یہ وہ ایشوز سے جو زیر بحث آیا، طے کیا ہوا ہے اس کی تفصیلات آہستہ آہستہ جب آئیں گی، یہ کیونکہ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اس کے اوپر ہم مزید بھی ولاگز کریں گے جیسے جیسے تفصیلات باہر آئیں گی۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کافی عرصے کے بعد ایک کثیر جہتی جو ہے وہ چیزوں کے اوپر مختلف ڈائمینشن سے پاکستان امریکہ کی جو قیادت تھی اس کے درمیان بات چیت ہوئی ہے، لیکن کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ پچھلے تعلقات، پچھلی تاریخ ہے، پچھلے تجربات ہیں، اس کی روشنی میں بہت زیادہ اسپیکولیشن۔ تحریک انصاف والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ہاتھ میں لسٹ پکڑا دی ہے اور اب یہ ان کو کرنا پڑے گا، اور انہوں نے سرنڈر کر دیا، یہ کر دیا، وہ ظاہر ہے انہوں نے تو یہ کہنا، کیونکہ ان کو یہ توقع تھی کہ ٹرمپ کو دباؤ ڈالیں گے ان کے اوپر اور ان کو مجبور کریں گے کہ عمران خان صاحب جو ہے ان کو چھوڑا جائے، تو وہ تو بات ہی نہیں کر رہے اس کے اوپر۔ یہ تو گرم جوشی کے ساتھ مل رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یہ بڑے عظیم لیڈر ہیں، بڑے اچھے لیڈر ہیں، زبردست لیڈر ہیں، وہ تو ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اس کے حوالے سے مایوسی ہے، فرسٹریشن ہے جو کہ تحریک انصاف کے حامیوں میں اور یوٹیوبرز میں ہوتی ہے، اور ظاہر ہے جو تحریک انصاف کے یوٹیوبرز ہیں وہ جھوٹ کے علاوہ اور کچھ بولتے نہیں ہیں، وہ اپنی جو خواہشات ہیں ان کو خبر اور تجزیہ بنا کے پیش کرتے ہیں اور غلط ثابت ہو رہا ہے مسلسل، لیکن اس کے باوجود پوری جٹائی کے ساتھ جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں۔ تو ان کو وہ یہی باتیں کریں گے اور یہی باتیں وہ کر رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں، اگلے ہفتے، چند مہینوں میں ساری صورتحال واضح ہو جائے گی کہ کیا ڈسکس ہوا، کیا فیصلے ہوئے اور کس طریقے سے جو معاملات ہیں وہ آگے بڑھیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔